बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने विफाक को ताज़ा एक और धमकी दी है। वो कहते हैं कि हक दे दें वरना हम चैन से बैठने नहीं देंगे आप लोगों को। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी मेरे जो सूबे के पैसे बनते हैं वो भी अदा करें, वगरना ऐसा होगा कि शुक्रिया भी अदा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये कि एक तरफ से तो मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ से विफाकी हुकूमत को शदीद नौयत की धमकियां दी जा रही हैं। ये मामला है क्या? ये किस तरफ जा रही है पूरी सिचुएशन? इसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया लेंगे। और एक और ऐसा इशू जिसकी तरफ सारी नजरें हैं कि जो पंजाब है, पंजाब की सियासत है, उसका जो गवर्नर है वो अभी तक मिसिंग है। पंजाब का गवर्नर कौन बनेगा? चौधरी रियाज, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा साहब, मजबूत उम्मीदवार कौन है? बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की मालूमात हैं जो मुकाबिल में ही अपने तमाम देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और डेफिनेटली किसानों के हवाले से भी आज लाजमी तौर पर बात होगी। जो गंदम के दरामद का स्कैंडल है उसका जिम्मेदार कौन है? किसके हाथों पर किसान अपने इसका खून तलाश करेगा? इसके ऊपर बात करेंगे। किसान तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और जो खुश आइंद चीज़ है वो ये कि सियासी जमातें भी किसानों की हिमायत के अंदर मैदान में हमें खड़ी नजर आती हैं। आमिर साहब, जैसे मैंने बात की, मुज़ाकरात की बात भी है, धमकियां भी है, पूरे सियासी कैनवस को अगर देखें तो एक दंगल है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। सवाल असल ये है जो आपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि एक तरफ ये अब क्योंकि पीटीआई ने कंफर्म कर दिया है कि कमेटी एक तश्कील दे दी है इमरान खान की इजाज़त से, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगी, जिसके अंदर रूह रवान जिसके अली अमीन गंडापुर है। तो अली अमीन गंडापुर का ये जो एक किस्म का इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोलने वाली बात की है, तख्ता उलटने वाली ऑलमोस्ट बात की है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये पीटीआई को एकदम से ये जो इस तरह की उम्मीद की जो एक किस्म की वो ललकारे मारने लग पड़े हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान अगले महीने रहा हो जाएंगे, और इस तरह की जो इनको उम्मीद आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है? तो ये मैं समझता हूँ कि ये नून लीग के लिए और जो हुकूमत है उसके लिए थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है। सिर्फ ये नहीं है, ये इस वक्त बहुत 2 महीने हुए हैं तकरीबन गवर्नमेंट को, और 2 महीने में जो ये कहा जा रहा था कि ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी और ये बड़े मुश्किल हालात है और इनके बस की बात नहीं है। मुझे शेख रशीद साहब फरमाते थे कि ए भैया चलन वाला नहीं है, तो वो उसके निशानियां नज़र आने शुरू हो गई हैं। और ये कोई चौमुखी नहीं है, ये 9 है। ये एक लगता है 9 मुँह वाला अजदा है। और अजदा ये देखें ना कि एक तो ये पीटीआई अब ओपनली ये कह रहे हैं ये सड़कों पे भी जाएंगे और ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, लड़ने मरने के लिए। बिल्कुल उनकी उसमें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे, हर जगह जलसों में उनके जो बयानात है उसके अंदर बहुत तलखी बढ़ती जा रही है। एक दूसरा, किसानों वाला मसला ये मिस हैंडल हो गया है। ये इस हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के ये इनके गले पड़ गया है। और ये किसान याद रहे 7-8 करोड़ है। ये सिर्फ पंजाब का किसान नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट आना है, मैं जिक्र करता रहता हूँ कि वो $6-7 बिलियन का होगा। वो चावलों की फसल पे भी आएगा, वो कपास पे भी आएगा, जिससे टेक्सटाइल सफ़र होगी। वो पहले ही लॉस में जा रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ेगी। सो ये एक किसानों का मसला इनके गले पड़ गया है। और किसान अब जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं। वो जो ये धमकियां दे रहे हैं कि वो अगर अभी उनकी बदकिस्मती ये है कि उनकी लीडरशिप बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। वो कभी कहते हैं हम पैसे ले आएंगे, कभी ले आएंगे, अभी तक नहीं लाए। मगर वो अगर ले आए ट्रैक्टर, वो जिस तरह कह रहे हैं कि जी हम रेल बंद कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, वो पूरी जीटी रोड पे आप देखें ना, लेफ्ट राइट मुल्तान रोड, ये सारी जो है तबाह बर्बाद किसान हो गया है। अगर यहाँ ईस्ट पंजाब जैसा जहां उन्होंने धरना दिया था किसानों का 1.5 साल, उन्होंने पूरी मोदी की इतनी ताकतवर गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। वो मूसेवाला के जो तराने आते थे, और यहाँ वो मूसेवाला वाले गाने बजने शुरू हो गए ना ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर, तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी। लाइटली ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं। अब देखिए हम 15-20 दिन से लगे हैं, अब जाके ये सुर्खी बनी है, अब जाके ये मीडिया ने पिक किया है। इस दौरान में इन्होंने डिले करते रहे, अभी भी ये इसको लाइटली ले रहे हैं। अब उनके साथ वो अकेले किसान नहीं है।
جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئی ہے. انہوں نے آج نعیم الحق صاحب نے دھمکی دے دی ہے کہ 4 دن کے اندر اگر ان کو پیسے نہ دیے گئے, جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ جی نمی بڑی زیادہ ہے, پیسے نہیں ہیں, بلا بلا, یہ نہیں دے رہے تو ہم سڑکوں پہ ہیں. اور نعیم الحق صاحب چونکہ نئے نئے امیر بنے ہیں اور انہوں نے کراچی میں اپنی ورث بھی پوری دکھائی ہے, پروو کی ہے, اور ان کے پاس مسل پاور ہے, کراچی میں بھی ہے, اور انہوں نے پروو بھی کرنا ہے کہ ایک نیا امیر آ گیا ہے اور یہ ایک پاپولر آپ دیکھیں ایک تحریک ہے. اس کا جو مدعا ہے وہ بہت عام آدمی کو ہٹ کرتا ہے. سو انہوں نے 4 دن کے اندر دھمکی لگا دی ہے. آج جے یو آئی کا جو کراچی میں ہوا ہے تو اس کی اگر دکھا سکیں وہ بڑا ٹھیک ٹھاک, بڑا انہوں نے بہت بڑا پاور شو کیا گیا ہے. اور ان کی اگلی دھمکی ہے کہ وہ 9 مئی کو کر رہے ہیں. 9 مئی کو یہ تھا کہ جناب اس کو سانحہ بنا کے اس کی اینیورسری چلنے کی بجائے انہوں نے اس کو ٹوٹلی ٹرن اراؤنڈ کر دیا. فکر پڑ گئی ہے اور وہ پشاور سے شروع کر رہے ہیں. وہ پشاور سے جہاں پہ پہلے ہی یہ علی امین گنڈاپور صاحب کو سن لیا, ان کو کسی نے روکنا نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ حساس صوبہ ہے, وہاں پہ پہلے بھی یاد رہے پنجاب میں تو ہاتھ ڈال لیا. یہ جو کے پی کے اندر بھی ریڈیو پشاور جلا دیا گیا تھا, اور بھی ہے, ان کے ساتھ اس طرح کی سختی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی حساسیت ہے. تو جے یو آئی اپنا مسل پہلے بھی پروو کر چکی ہے. وہ پہلے بھی اسلام آباد کا دھرنا لگا کے وہ ان کی طاقت سے فلانا فضل الرحمان is a person to be reckoned with, ان کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے عامر صاحب آج جلسہ کیوں کینسل کیا, پھر بھی انہوں نے جلسہ کر لیا, اور پشاور کے حوالے سے مولانا صاحب پہلے دھمکی دے چکے ہیں اگر کسی نے روکا تو مصیبت کو گلے خود لگائے گا. 400 لوگوں کو انہوں نے اپنے وہ ڈنڈا بردار ان کے یونیفارمڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے بھائی صاحب نے ایک دفعہ, یہ طاہر الرحمان صاحب نے جب نیب کے کیسز بن رہے تھے, انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ جناب ہم 100 بندہ لے کے جائیں گے پشاور میں فلانے دفتر کے آگے اور پتھر ماریں گے اور دیکھیں گے ہمیں. اگلے دن ان کے نیب کے کیسز واپس ہو گئے تھے. تو اس دفعہ 400 بندہ تو ان کا گارڈ ہی ہے, اپنا ہی ہے, اور پشاور کے اندر سے وہ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکنے والی صوبائی کم از کم نہیں ہے, تو کہ انہوں نے اس کو روکنا ہے. دوسرا میں نے کہا کہ جب اس موڈ میں ہوتے ہیں مولانا سے زیادہ لیتھل کوئی پاکستان میں پالیٹیشین نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے. وہ ہی مینز بزنس سو فار. یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. مگر میں کوئکلی اگر آپ کی اجازت تو میں صرف انٹروڈیوس کرا دوں, اس وقت ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب, یہ سابق وزیر بھی رہے, وزیر نجکاری بھی رہے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی طرف آتے میں گرم چاہوں گی آپ بھی کمپلیٹ کر لیجیے. میں بلکہ چاہوں گا کہ زبیر صاحب یہ تھوڑا سا میرا تبصرہ سن لیں, پھر ان سے بھی, کیونکہ میں اس پہ اوپینین کہوں گا کہ گورنمنٹ کو 2 مہینے کے اندر ایک ملٹیپل کرائسس, متعدد قسم کے بحرانوں نے لیا ہے, جس کا آپ جیسے لوگ اور بے تاچا لوگ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ کمزور گورنمنٹ ہے اور یہ جو مسائل ہیں ملک کے, یہ اکیلے ان کے بس کی بات نہیں ہے حل کرنا. وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تمام جو دھرنے شرنے چل رہے ہیں اس کے ساتھ اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو صدر بننا چل رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر ایک دم بنانا پڑ گیا. تو اندر سے پارٹی کے اندر یہ مسائل آ رہے ہیں. اور فائنلی جس پہ میں چاہوں گا کہ ان کی خاص نظر رہتی ہے اکنامک افیئرز کے اوپر زبیر کی, تو یہ جو کل رپورٹ آئی ہے فائنانس منسٹری کی, اس کے اندر کوئی اچھی خبریں نہیں آئی ہیں جو ہمیں سبز باغ دکھائے جا رہے تھے. فار ایگزامپل اس کے اندر انہوں نے بتایا جی 4300 ارب روپے کا جو ہے نا آپ کا ڈیفیسٹ ہے, اور یہ آپ کی جو اوور آل پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 54% زیادہ ہے. جو انٹرسٹ پیمنٹ اس کے اوپر ہے صرف وہ 54% زیادہ ہے, اور جو 5.52 ٹریلین جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ 205 اس لیے ہے. تو ابھی ہم سود لینے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. اور لاسٹلی زبیر کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی انٹرسٹ ریٹ یہ رکھنا بڑا ضروری ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو اب آئی ایم ایف نے اپنے فگر ریوائز کر دیے ہیں کہ جناب مہنگائی جو انفلیشن ہے وہ 25% بھی ہے. تو یہ کیا اوور آل میں چاہوں گا کہ اسٹیٹ آف دی افیئرز پہ پہلے آپ ذرا اپنا اوپینین دے دیں, پرٹیکولرلی فرام پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینگل. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے عامر آپ کی بات صحیح ہے, جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے وہ وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے. آپ نے ورلڈ اکنامک فورم میں ان کی شاید اسپیچ کے وہ حصے دیکھے ہوں کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ورلڈ اکنامک فورم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. سعودی عربیہ میں انہوں نے کہا
اور جس جذبے سے بتایا کہ کتنی بدحالی ہے پاکستان کے پاور سیکٹر میں، پاکستان کے جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں، یہ بھول چکے تھے وہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 2 سال پہلے خود وزیر اعظم بنے تھے اور ان کے پاس تمام مواقع تھے اس کو ٹھیک کرنے کے، اور انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کوئی تو بتانے چاہیے. جہاں تک جو نمبرز ہیں نا وہ اب انسسٹینیبل ہو چکے ہیں عامر، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. 9 مہینے کی جو فگر آئی ہے اس کی مارک اپ کی، وہ تقریباً 5.6 ٹریلین آئی ہے. 5.6 ٹریلین جو ہے مارک اپ ہے، اور ٹوٹل جو قرضے حکومت نے لیے ہیں اسی دوران وہ 5.7 ٹریلین کے لیے، یعنی کہ جو قرضے لیے ہیں وہ مارک اپ پیمنٹ کرنے کے لیے لیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک طرف سے 5.7 ٹریلین آپ نے بینکنگ سیکٹر سے اور دوسرے سورسز سے قرضے لیے 9 مہینے میں 5.7 ٹریلین، اور 5.6 ٹریلین انہی کو واپس کر دیے، کیونکہ ظاہر ہے 22% پالیسی ریٹ ہے جو کہ اتنا ہائی ہے، اور اس میں ظاہر ہے قرضوں پر آپ اتنا زیادہ اور قرضے اتنے زیادہ لینے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی ڈیفیسٹ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ انبیریبل ہو گیا، اور جس رفتار سے اور جس تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے فسکل ڈیفیسٹ آپ کے عام سننے والوں کے لیے کہ جو آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اور جو اخراجات ہیں اس میں جو گیپ ہوتا ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اور اگر وہ پھر قرضے لے کے پورا کیا جاتا ہے، اور قرضے اتنے ہائی ریٹ جو کہ اسٹیٹ بینک نے رکھے ہوئے ہیں اور حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس پالیسی کو، اور جس کی وجہ سے بزنس بھی ٹھپ ہو گیا اور انڈسٹریز بھی ٹھپ ہو رہی ہیں کہ اتنے مہنگے ریٹ پر تو ظاہر ہے کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی اور کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی. اگر آپ انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے موازنہ کریں گے کہ ہمارا بزنس مین اگر اتنے ہائی ریٹ پر لے گا تو یہ تو صرف ایک سائڈ ہے. لیکن دوسری سائڈ جو میں ضرور عامر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم کو خاص طور پر دوسرے جو پالیسی میکرز کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایلیٹ فیصلے کرتا ہے بیٹھ کے معیشت کے حوالے سے، تو وہ عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں نا یہ دیکھنا کہ جی IMF کا ایک ابھی ٹرانش آپ کو پتہ ہے آئی ہے تو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگایا جا رہا ہے، مٹھائیاں دی جا رہی ہیں. اب میں آپ کو، اور ابھی IMF کی ٹیم آئے گی اور پاکستان 24ویں IMF پروگرام کے لیے کام کرنا شروع کرے گا. ابھی آپ ذرا ستم شریفی دیکھیں کہ پاکستان کا 24واں IMF پروگرام ہوگا اور کمپیئر کریں انڈیا کے ایک IMF پروگرام سے، تو اگر معیشت ٹھیک ہوتی ہے IMF کے پروگرام سے تو پھر تو پاکستان کی معیشت سب سے آگے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے جو قرضے IMF سے دیے، باقی آپ چھوڑ دیں، پاکستان کو $7.5 بلین اگلے 5 سال میں IMF کو دینے ہیں. تو یہ IMF کے انٹرسٹ میں زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کو 24واں پروگرام دے، کیونکہ اگر وہ نہیں دے گا تو پاکستان $7.5 بلین کہاں سے واپس دے گا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا زبردست نیگوشیٹ کر کے IMF کو استعمال کیا، IMF تو دینا چاہتا ہے. وہ IMF اپنے جو پہلے دیے ہوئے قرضے ہیں تمام دنیا کے بینک کرتے ہیں کہ اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور مجھے آپ کی بات سن کے ہنسی آ گئی کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جب اس طرح کوئی جاتے ہیں کوئی کسی ملک کا بھی کوئی سربراہ، تو وہ ایک کیونکہ انویسٹمنٹ مانگ رہا ہوتا ہے وہ ایک بڑی ایگزیجریٹڈ روزی پکچر دیتا ہے کہ جناب ہمارے مسائل ہم نے ٹھیک کر لیے ہیں اور ہم یہ آفر کر رہے ہیں، یہ کر لیا ہم ایک اپ کمنگ رائزنگ پاور ہیں. یہ وہاں جا کے انہوں نے اپنا وہ قمیض اٹھا کے اپنا پیٹ دکھانا شروع کر دیا کہ جی یہ دیکھ لیں ٹک دیکھ لیں کتنے لگے ہوئے ہیں، ہم تو چھلنی ہوئے ہیں. تو واقعی اس کا اثر ہے. اس کے بعد کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ اور کیونکہ آپ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے ہوئے ہیں، آج ہی میں دیکھ رہا تھا خبر آئی ہے کہ PIA کوئی پرائیویٹائز جو کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بائر انٹرسٹڈ نہیں ہے، جنہوں نے تھوڑے سے پہلے پیسے جمع کرائے تھے وہ آگے رجوع نہیں کر رہے ہیں. سو اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں نا اس میں پرابلم یہ ہے عامر کہ آج جس طرح سعد رفیق صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی وہ پہلے نجکاری کے خلاف تھے PIA کی 2013 سے 2018 کے پیریڈ میں، لیکن جب وہ وزیر رہے ہوا بازی کے یہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ جی PIA کی نجکاری کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو اس وقت 2015 میں جس سیٹ سے ہم گئے تھے اور نجکاری کرنے گئے تھے اور جس کی انٹرسٹ آ بھی گئے تھے ہمارے پاس بڑے اچھے ایئر لائنس کے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے بہت زیادہ
محنت تھی اور بہت زیادہ ایفرٹ تھی اوور اے پیریڈ آف 2.5 years کہ جس میں ہم نے راضی کیا تھا پوٹینشیل بائرز کو، جس میں گلف کے زیادہ تر ایئر لائنز تھی. تو اس وقت اتنا شدید مخالفت کی. 9 سال میں جتنی ہماری جو لاسز بڑھے ہیں، بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز، صرف پچھلے سال کا جو پی آئی اے کا لاس تھا وہ 100 بلین روپے تھا. اب آپ سوچیں کہ 9 سال میں کتنا بڑا ہوگا. اگر یہی نجکاری 2015 میں ہو جاتی تو ہم آج کتنی آسانی میں ہوتے. تو بدحالی جب اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت جو عامر، میں ویسے بھی بتا دوں کہ اس وقت جو بیچنے جا رہے ہیں اس میں وہ جو لائبلٹیز تھی نا، جو سب سے بڑی بڑی موٹی موٹی جو ہم نے جمع کی تھی لاسز کی وجہ سے، وہ ہٹا دی گئی ہیں. میں زبیر یہی آپ سے سوال کرنے جا رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ طبقے یہ بلکہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ جو پیکج دیا جا رہا ہے ساری لائبلٹیز لے لی گئی ہیں. اس کے بعد یہ بھی پلیٹ میں سنا جا رہا دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو ٹیکس ایگزمپشنز ہوں گی، بڑے فیوریبل ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی دلچسپی نہیں ہے، خبریں چھپی ہیں، علیم خان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ جناب اس کی اظہار دلچسپی نہ کی جو اپلیکیشن کی تاریخ میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کنڈیشنز فیوریبل کے باوجود کوئی جو انٹرسٹ نہیں لے رہا. تو اور جا کے بتائیں ورلڈ اکنامک فورم میں کہ جی ہمارے تو بڑے برے حالات ہیں. اب دیکھیں نا، وہ جو برے حالات انہوں نے بتائے نا عامر، انہوں نے دو سیکٹرز کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے کہا جو پاور سیکٹر ہے اس کے جو لاسز ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں. اب کوشچن پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ 2022 کے مقابلے میں اس وقت لاسز زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ تو اور وہ زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں. تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سو واٹ آر دا لٹل اسٹیپس دیٹ ہی ہیڈ ٹو شو فار دا 2 years، جس میں پچھلے 2 سال سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت تو مارچ 2022 میں چلی گئی تھی، تو اس کے بعد تو آپ نے امپروونگ ٹرینڈ دکھانا تھا. اگر وہ ڈیٹوریٹنگ ٹرینڈ ہے تو پھر ابھی آپ کی بات پر وہ جو ورلڈ اکنامک فورم والے کس بات پر ایگری کریں گے؟ اس لیے انہوں نے بڑے اسمارٹلی یہ کہا تھا کہ فیبری کے بعد ہم نے جب حکومت سنبھالی ہے، دنیا کو شاید یہ بتانے کے لیے ہم ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس جو ہمارا سسٹم ہے اس میں لیکیجز اتنی ہیں، آپ اسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہیں اور اس کا بتا رہے ہیں کہ لیکیجز ہیں، اور یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لیکیجز باوجود اس کے کہ 2 سال سے وہ بیٹھے ہیں کہ ان کے جو بھی ان کے سلیکٹ کیے ہوئے کیئر ٹیکرز تھے، انہی کی مرضی کے کیئر ٹیکرز تھے نا، کوئی دوسرے تو نہیں تھے. زبیر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں دونوں گورنمنٹس وہ جو یہ جولائی سے 23 سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب شہباز شریف صاحب انیشیٹ پروسیس جو ہے نا یہ وہاں سے امپورٹ کرنے کا گندم شروع ہوا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. مگر یہ کاکڑ صاحب نے 4 سپٹمبر کو یہ کیا جب وہ نگران وزیر اعظم، اور آج میں سن رہا تھا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا سے کیا تعلق، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. اور بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت کس نے دی؟ گورنمنٹ نے دی، اور گورنمنٹ نے بلکہ خود کرتی تو وہ جو ایک من کے پیچھے جو ہے 1500 روپیہ کمایا گیا ہے تو گورنمنٹ شاید جس ریٹ پہ لیتی اس ریٹ پہ دیتی. کم از کم منافع خوری زیادہ کرمنل تھا کہ جان بوجھ کے پرائیویٹ سیکٹر کو بغیر کیپنگ کے جو اجازت دی تو گورنمنٹ نے دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا تعلق اس سے. اچھا عامر، میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں، بڑا سمپل سا ہوتا ہے. جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں، میں 3 سال 3.5 سال اس کا حصہ تھا. اس میں ایسے جب سٹاکس کی بات ہوتی ہے، چاہے گندم ہو یا چینی ہو یا جو بھی ہو، اس کا ہر مہینے کی جو فرسٹ ویک میں اجلاس ہوتا ہے تو سٹاکس پوزیشن بتائی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے سٹاکس ان سب میں کیا ہیں، آئندہ 2 سے 3 مہینے میں پروڈکشن کیا ہوگی اور کنزمپشن کیا ہوگی، اور اس کے 3 مہینے کے بعد ایک سامنے نظر آتا ہے کہ شارٹیج ہوگی یا سرپلس ہوگی، اور اس کے حساب سے پھر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اگر سرپلس ہوگی تو پھر آپ پہلے تو امپورٹ سب روک دیں اگر کوئی آپ نے پہلے الاؤ کیا ہوا ہے، اور اگر شارٹیج ہوگی تو آپ امپورٹ آرڈر کریں. تو اس حساب سے آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی کو مینیج کرنا پڑتا ہے تاکہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے عوام، پاکستان کے عوام، ان کو نہ ڈر لگے، ان کو نہ مشکلات کا شکار. جو اس وقت آپ کا فارمر ہے جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، جس کے پاس پیسے نہیں آ رہے ابھی، تو وہ آئندہ کیسے وہ کچھ لگائے گا جو بھی اس نے لگانا تھا اگلے سیزن کے لیے، اور پھر اگلے سال جب اس نے یہ گندم لگانی تھی تو اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اب ایک طرف آپ 3,900 سیٹ اپ کر رہے تھے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سرپلس ہوگی،
تو ہم تو خرید ہی نہیں, وہ ہم تو پیسے ہی نہیں دے سکیں گے, ہم کیا کریں گے ان سے خرید کے فارمرز کے ساتھ. تو آج بھی ایز وی ٹاک دیر از نو اسٹریٹجی to satisfy the farmers, which is the most important stakeholder. اس میں زبیر مزے کی بات ایک اور ہے کہ وہ آپ جس طرح ECC کا پروسیس بتایا, میں دیکھ رہا تھا اس زمانے کی جو یہ خبر تھی, نارملی اسمبلی نیچے سے آتی ہے, پرائم منسٹر کئی دفعہ اپروول کر کے ECC کو بھیج دیتی ہے کنسیڈر کریں. اس میں خبر میں ذکر تھا کہ he sent the assembly to ECC پرائم منسٹر کاکڑ نگران وزیر اعظم with the instructions, یہ ہدایات کے ساتھ کہ اس کو آپ پاس کریں کیونکہ یہ unavoidable ہے. اور اس کے بعد جو بعد میں جو عبداللہ کوثر انہی کے فوڈ سیکورٹی کے منسٹر نے دسمبر میں وہ ان کا یہ بیان آیا ہے کہ میں نے ترلے کر کے ان رائٹنگ کہا کہ خدا کے لیے ہمارے پاس بہت سپلائیز ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے اپنے بھی فگر کہہ رہے ہیں, اس کو بند کریں. ان کو اوور رول کر کے کیا گیا. اور یاد رہے کہ یہ مارچ 31 تک شہباز شریف کی گورنمنٹ تک جو ہے ایکسٹینشنز ان کو ملتی رہی. سو پچھلی گورنمنٹ بھی تھی, شہباز شریف صاحب کی بھی تھی, نگران تو تھے ہی تھے. جی بالکل صحیح بات ہے عامر. دیکھیں میں تو اس لیے ایک نگران کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو ہمارے آئین میں ہے نا کہ منیمم پیریڈ ہونا چاہیے بٹوین ون گورنمنٹ ٹو اندر گورنمنٹ, کیونکہ بڑے فیصلے اور امپورٹنٹ فیصلے عوام کے نمائندوں سے جو چنی گئی حکومت ہے تو وہ 2 مہینے ہوتے ہیں اگر اسمبلی ٹرم پوری کرتی ہے. اب یہاں انہوں نے 2 دن پہلے اسمبلی توڑ دی. ایک پرنسپل جو تھا نا آئین کا, وہ آئین میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ڈیزالو کر رہے ہیں تو 3 مہینے الیکشن کمیشن تیار نہیں, آپ 2 دن پہلے کر کے 3 مہینے کر. پھر آپ نے جو وہ تھا سینسس جو مئی میں کمپلیٹ ہو چکا تھا, اس کو آپ نے فرسٹ ویک آف اگست میں جان بوجھ کے ڈیلے کیا تاکہ اور زیادہ ٹائم ملے. اب یہ جو 6-7 مہینے آپ نے دیے اس کی وجہ سے, جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے فیصلے کیے, تو اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کاکڑ صاحب کی وجہ سے ہوا یا فلانے کی وجہ سے, نگرانوں کو تو 6-7 مہینے ملنے ہی نہیں چاہیے. 1 سال آپ نے دے دیے پنجاب میں, 1 سال آپ نے دے دیا کے پی میں. یہ تو کام ہی نہیں ہے. یہ دس از ٹوٹلی اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہ پیپل ہیو ٹو بی مینجڈ بائی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز. اگر آپ انہیں سے ان کو بائی پاس کر کے سمجھ لیں کہ چیزیں بھی ٹھیک رہیں گی, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان کی کوئی ریسپانسبل ادھر کر کے چلے گئے جو بھی اس وقت کے کیئر ٹیکر تھے, ان کو نہ عوام کے پاس جا کے جواب دینا. دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن جہاں بڑے فیصلے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, اور وہ اکاؤنٹیبل وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اب یہ والے بھی الیکٹڈ نہیں ہیں. تو اینی ویز صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. مجھے بھی بریک کی طرف جانا ہوگا. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی گورنرشپ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم اور دلچسپ معلومات ہمارے پاس موجود ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ بریک سے واپس آ کے شیئر کریں گے. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, سیاست کے اوپر بات ہو رہی تھی, جیسے میں نے پنجاب کے حوالے سے, پنجاب اس وقت بڑا ہاٹ چل رہا ہے ہر لحاظ سے, وہ کسانوں کے لحاظ سے چل رہا ہو یا وہ سیاسی لحاظ سے چل رہا ہو. مجھے یہ بتائیے اس پورے ایشو کے اندر گورنر کہاں ہے, اس کی تعیناتی کب ہوگی, وہ مسنگ ہے اس وقت؟ یہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو اس کے 10-15 دنوں کے اندر میکسیمم جو ہے گورنر کی تعیناتی ہو جاتی ہے. اس دفعہ طے یہ ہوا تھا کہ کے پی اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو یہ کوٹا دے دیا گیا کہ یہ کس کو گورنر لگایا جائے گا. یہ تاخیر ہوتی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ کیونکہ وہ 2-3 الیکشنوں کے اندر اپنی سپیس نہیں بنا پا رہے, تو ایک قسم کا ان کو ایک وہاں پہ بیس چاہیے گورنر ہاؤس کی صورت میں, جہاں سے بیٹھ کے کوئی ایسا کاریگر گورنر لگائیں جو کہ ٹرن اراؤنڈ کر سکے, اس کو کوئی وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ورکر کو خوش کر رکھے. تو اب یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں, یہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے, اور جو نام چل رہے ہیں وہ 3 چل رہے ہیں. ایک یہ تصویر پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک قاہرہ صاحب ہیں, قمرالزمان قاہرہ صاحب ہیں. میں قاہرہ صاحب پہ ود ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 جو الیکشن پچھلے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ ان کے یہی کرتا دھرتا رہے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا الیکشن نہیں جیت سکے, باقیوں کو نہیں جتوا سکے, تو انہوں نے اب کیا کر لینا ہے. چاند صاحب بڑے عوامی آدمی ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں, کلوز مارجن سے اس دفعہ ہارے, پچھلی دفعہ بھی, مگر یہ ہے کہ وہ کتنی دبنگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ان کی کلیئرنس کے ایشو آ جاتے ہیں. تو پیچھے چودھری ریاض رہ جاتے ہیں. ویسے ان کا فیصل آباد سے تعلق ہے, بڑے بزنس مین فیملی ہے ان کی, مگر یہ بشیر رہے ہوئے ہیں سندھ میں بھی اور کشمیر میں بھی وزیر اعظم کے. تو ان کو یہ حاصل ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے دیہی علاقوں کے علاوہ صرف کشمیر میں ہے جہاں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس لی ہے. کہ اس دفعہ بھی جو ہے حالانکہ حالات ان کے ناموافق تھے اور گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی, اور نارملی جو پارٹی جس کی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتی ہے, تو وہاں پہ نہ صرف کہ 30 سیٹیں اپنے اندازے سے زیادہ, سب کے اندازوں سے زیادہ لی. پھر یہ ہے کہ یہ حکومت کا بھی اس وقت وہاں پہ حصہ ہے, ورچولی پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے وہاں پہ. اور اس کے پیچھے جو آپ دیکھیں پورا پنجاب کی باؤنڈری کشمیر کے ساتھ لگتی ہے. یہ گجرات میں دیکھیں تو 2000 ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے. جو ہی آپ 5 کلومیٹر کشمیر کے اندر جو اس سے ملکہ علاقے ہیں وہاں جائیں تو 30,000 40,000 ووٹ پڑتا ہے. تو وہ اس کا جو وہاں پہ 5-10 سال سے, کیونکہ شاید اس سے بھی زیادہ چودھری ریاض ہی دیکھ رہے ہیں, تو ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ وہ پنجاب سے تعلق ہے, سمجھتے ہیں, اور انہوں نے کشمیر میں ڈیلیور بھی کیا ہے. سو وہ ایک فرنٹ رنر ہیں. وہ کہ ابھی لیٹلی میں دیکھ رہا تھا ایک سردار سلیم صاحب ہے, اٹیک سے ایک دفعہ MNA ہوئے تھے, وہ پتہ نہیں کچھ ہلکے ہیں جو ان کا نام بھی زبردستی ڈلوا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کہاں سے آ رہا ہے. مگر یہ میرا خیال ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور فرنٹ رنر فی الحال جو ہیں چودھری ریاض ہیں, کیونکہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہاں کوئی عوامی سلسلہ کیا جائے. تو لیٹ سی کس کا قرآن نکلتا ہے. چلے یہ ممکنہ طور پہ چلے مان لیتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے, فیصل آباد سے ان کا تعلق بھی ہے اور پنجاب کی سچویشن کو یہ سمجھتے ہوں گے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا, پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. سوال میرا یہ, عامر صاحب ان 3 ناموں میں کون سا نام پیپلز پارٹی کی کس شخصیت کی طرف سے آیا؟ بلاول صاحب کی طرف سے کون سا نام ہے, زرداری صاحب کی طرف سے کون سا نام ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے, یا پھر رشتہ داروں میں سے کوئی نام آ سکتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے. میں جاتے وقت دے دیتا ہوں, یہ ناموں کے پیچھے جو ہے نا موسٹلی وہ اپنی ان کے سٹیکس پنجاب میں زیادہ ہے کہ یہ ڈویژن کا لامنی کہ ان کا یا ان کا, اور ان کے ہاں پیپلز پارٹی کے ہاں یہ متفقہ ہی فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہیں آصف زرداری صاحب نے فائنلائز کرنا ہوتا ہے ریکمنڈیشن, اس کے اندر جو ہے نا وہ شاید فریال بی بھی دیتی ہوں, بلاول بھٹو بھی دیتے ہوں, مگر انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو پنجاب میں پولیٹیکلی کون سوٹ کرتا ہے. سو پولیٹیکل اینگل سے میں سمجھتا ہوں یہ فرنٹ رنر ہے. چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ کی اجازت تو ابھی مجھے بریک کی طرف جانے دیں. بریک لیتے ہیں ہم. بریک سے جب واپس آئیں گے تو 2 بڑی اہم سٹوریز ہیں, بلکہ میں کہوں گے ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ملٹیپل کرائسس سے متعلق ہے, جس کے اوپر عامر صاحب کا بڑا دبنگ تجزیہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. کہ کبھی سننے میں آتا ہے کہ دن گنے جا چکے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے ہیں. ان فیکٹ حکومت کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کسانوں والا معاملہ جس طرف عامر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ 9 مکھی ہے, 9 مکھی کس کس کو ڈسے گی اور کس کس کے لیے خطرہ بننے جا رہی ہے, اس کے اوپر تجزیہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. 2-3 اہم ایشوز ہیں عامر صاحب. جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے, میں وہ سمجھتی ہوں کہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے ہوتا ہے. 360 کے قریب غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز ہیں. سنا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا فیصلہ ہو گیا؟ جی, یہ ایوری ناؤ اینڈ دین وہ کہتے ہیں نا جب علاقے کا SHO بدلتا ہے تو وہ جو ہے نا ایک روپ ڈالنے کے لیے سب تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ RDA میں بھی کوئی جب تبدیلیاں آتی ہیں نا تو ایک دم اس طرح کا ایکشن آتا ہے. اور بہرحال بڑی نیک تمنائیں ہیں. یہ RDA ڈائریکٹر جو ہیں ڈائریکٹر جنرل کنزا مرتضیٰ, تو ویسے خواتین کی آج کل پرفارمنس بہتر جا رہی ہے, تو امید ہماری تو ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے 367 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو آج سے ان کے گلے میں کا توق جو ہے نا وہ بند کر دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ہم لوگوں کو شعور دلوائیں گے اور بل بورڈز لگائیں گے اور اشتہار لگائیں گے مختلف جگہوں پہ کہ یہ لسٹ ہے ان 367 غیر قانونی اس کی. بات یہ مجھے ہنسی, میں نے اس کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے آگے
ہنسی مجھے اس لیے آ جاتی ہے کہ یہ ایوری ناؤ اینڈ دین کرتے ہیں. یہ جو 367 یہ ہیں اسلام آباد کی ملال ہیں تو یہ 1000 سے بھی لائن کراس کر جاتی ہیں. اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں بیچارے غریب لوگ ہیں جو کہ یہ جو جنت کا نظارہ دکھاتے ہیں. دبئی لندن پیرس کی تصویریں لگتی ہیں, فوارے چل رہے ہیں اور یہ ایک منظر دکھاتے ہیں اور وہ غیر قانونی ہیں. وہ بیچارے لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں, ان کے پیسے پس جاتے ہیں اور وہ ان کی جمع پونجی رول جاتی ہے اور وہ نہیں ہے. ہنسی مجھے اس لیے آ گئی کہ یہ ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر یہ ان تمام غیر قانونی کی جو کمپنیاں ہیں زیادہ تر کے اشتہار چل رہے ہیں. اس کو روکیں یار خدا کے لیے. پہلے یہ اپنا ایک جو چھوٹا بل بورڈ کی طرف نہیں, لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے, ہمارا پرائم میڈیا پوچھ لیں, اشتہار غیر قانونی بات ہے. جب تک آپ کا لے آؤٹ پلان فائنل نہ ہو جائے جس کے اندر ایک ایک چیزیں, کئی محکموں کی اجازت نامے ہوتے ہیں, پروویژنل اجازت نامہ کافی نہیں ہوتا. یہ کرتے ہیں کہ 200-300 کنال پلاٹ لے لیا 60,000 کے, ایسی ہیں ان میں 367 میں کالونیاں, 60,000 کنال وہ زمین بیچ چکے ہوئے ہیں. ان کے بعد 2-3 ہزار کنال لے کے یا 200-400 لے کے پروویژنل اجازت نامہ لیتے ہیں. تمام لوگ ملی بھگت ہوتی ہے اور وہ جو 60,000 والے وہ رولتے پھرتے ہیں آپ کے پیچھے میرے پیچھے روتے, کیونکہ انہوں نے ٹی وی پہ اشتہار دیکھ لیا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے وہ ایک جنت کا نظارہ, فوارے چل رہے ہیں, مہنگے آرٹسٹ ہیں, تمام کر رہے ہیں. تو وہ یہ تو میری یہ صرف ان سے درخواست ہوگی خدا کے لیے, پہلے تو یہ مشہوری ان کی جو چل رہی ہے غیر قانونی, جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, قانونی اس کی بات نہیں کر رہا, غیر قانونی جن کے لے آؤٹ فائنل نہیں ہوئے ان کے اشتہار بند کریں. اور لوگوں کو بالکل اچھی بات ہے کہ اس کو ایک دفعہ اس کو کسی نہ کسی تکمیل تک پہنچا دیں. لاکھوں کروڑوں ہیں ایسے کہ یہ یہ صرف آر ڈی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کی میں بھی مسئلہ ہے, بیریا کا بھی اب تو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے ایک نیا پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے کہ انحطاط صحافت کا, کہ ڈان اخبار میں خبر چھپی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نام لے کے اخبار کا, کئی اخبارات میں خبر کی فارم میں ان کا ورژن دیا گیا نام لے کے. یہ کبھی نہیں تھا ہوا. بڑی ڈاؤن فال آئی ہیں مگر یہ نہیں آئیں, اتنے طاقتور ہیں یہ لینڈ مافیاز. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیے عامر صاحب اس کے اوپر دیکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ایکشن ہونا چاہیے. جو لوگوں کی جمع پونیاں پھنسی ہوئی ہیں تھوڑا سا ان کے لیے بھی کوئی کمپنسیٹ ہونا چاہیے فوری طور پہ. ایک خبر تھی عامر صاحب جو کل بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے, بڑی عام خبر تھی, وہ یہ تھی نصابی اور غیر نصابی تقریبات کے حوالے سے. ہم نے تو بچپن سے آنورڈ آج تک سنا کہ نصاب کے ساتھ غیر نصابی تقریبات اور یہ سرگرمیاں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہوا کیا تھا کل؟ غیر نصابی ایکٹیویٹیز جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو کہتے ہیں, یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہونا نا, وہ آپ کی نصاب کے علاوہ غیر نصابی پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ نے سپورٹس میں کیا کیا, ڈیبیٹس میں کیا کیا, فلانا کیا کیا, تو وہ اس کے بغیر وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. کہنے کو یہ بڑی چھوٹی خبر ہے, شاید کہیں چھوٹی سی ایک سرخی بھی لگی ہو کہ الحمدللہ اسلامک پروونس آف کے پی کے اندر جو ہے اس کو اسلام کے نام پہ عورتوں کے استحصال کو وہ بنا دیتے ہیں. انہوں نے یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج تمرگرہ لور دیر کا ہے, پوسٹ گریجویٹ یعنی ماسٹرز کا ایم اے کی طالبات کے لیے حکم نامہ جاری کیا انہوں نے, کالج والوں نے. انہوں نے کہا جی خبردار کسی بچی نے جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی غیر نصابی کسی بھی اس کے اندر شامل ہوئی, نہ کرکٹ کھیلے, نہ فٹ بال کھیلے, نہ بیڈمنٹن کھیلے, کوئی خبردار, صرف کتابیں کتابیں کتابیں. یہ کتابوں کا ذکر نہیں ہوگا ایکسٹرا. پھر انہوں نے کہا جی کوئی پولیٹیکل فنکشن, ہمارے زمانے میں تو وہ کہتے تھے یار یونین اچھی ہے, شعور ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ملک کے لیے. ایم اے کے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس کی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر دلچسپی نہیں لے سکتی. ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب شامل ہوں گی. کوئی برتھ ڈے پارٹی نہیں ہوگی, آؤٹنگز, کوئی باہر جا کے یہ لڑکیاں بیٹھ کے جو ہے پارک کے اندر یہ اپنی پکنک نہیں منا سکتی, آؤٹنگز. خبردار کوئی لڑکی باہر گئی اور کسی قسم کی جو ہے اسٹیجنز کے اندر شامل نہیں ہونا, اور گھر سے کالج اور کالج سے دفتر
کہیں دائیں بائیں نہیں، اور فیملی سے اپیل کیا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ جناب یہ لڑکی کہیں دائیں، مطلب پوسٹ گریجویٹ کی بچیوں پہ بھائی اگر ان کے ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ آف کورس دھیان کرتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے اپنے بچوں کا، آپ زبردستی یہ والا امپوز کرنا، وہ یہ ہمارے یہاں یہ خبر بنتی نہیں، مگر یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ ایک شعور ہے جس کے اوپر قدغن لگ رہی ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے استحصال کیا جاتا ہے، اور یہ میں تو ہماری وہ آپا ہی کہتے ہیں تسنیم بی بی اکس کا خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ کرتی ہیں، وہ مجھے ان کی ڈانٹ کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ فون کریں گی دیکھو تم نے یہ بڑی بڑی باتیں اپنی کرتے ہو، یہ بڑی بات ہے، سب سے بڑی خبر تھی جو تم نے چھپا دی، ڈر کے، مگر مجھے یہ اس کا احساس ہے کہ یار یہ خواتین کو تھوڑا سا سانس لینے کی گنجائش چھوڑیں، انکریج کریں، ہم بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ ایوریسٹ کراس کر رہی ہیں، ہماری خواتین پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ ہم کوٹے کے ذریعے بیچاریوں کو زیادہ تر بھیجتے ہیں، وہ باسکٹ بال میں، فٹ بال میں، کسی اس کے اندر بھی جائیں تو یہ فخر کا مقام ہے، سانس لینے دیں، ذہن سازی ہونی چاہیے، شعور جتنا زیادہ پھیل سکے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اب جاتے جاتے عامر صاحب میرے پاس ہیں آخری 2 سے 2.5 منٹ، بات یہ ہے آپ نے 9 مکھی والی یہ جو ایک کیا کہوں اب آپ نے 9 مکھی والی جو بات کر دی ہے، جو کرائسس بحران چل رہا ہے، کیونکہ آپ نے 2.5 منٹ بتا دیے، میں سپیڈ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک دم ایک پرفیکٹ سٹارم بن گیا ہے، کن کو سمجھ نہیں آ رہی؟ حکومت کو لگایا تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ لگنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ بلکہ خود ایک پرابلم کی نشاندہی کرتی ہیں، ویسے بائی دا وے ان کے خلاف بھی شاید کوئی کیس لگ گیا، سندھ ہائی کورٹ میں کسی نے چیلنج کر دیا ہے، مگر یہ جو مسائل جو ہے ملٹیپل، یہ میں ملا رہا ہوں، باقی چھوڑیں، یہ کسانوں کا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو یہ اگنور کر رہے ہیں۔ آج دیکھ رہا تھی فوڈ سیکورٹی کے اس کو ہم نے نکال دیا، ابھی بھی ڈینائل میں، کوئی آ کے بیان نہیں دے رہا، وہ ایک وزیر زراعت آیا تھا بیچارہ، اس کے بعد سے غائب ہے، اس نے امید لائی تھی 15 دن پہلے کہ یہ ہم نے مسئلہ کا حل نکال لیں گے، اس کے بعد وزیر خوراک صاحب آگئے، وہ الحمدللہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، امرتسری جو ہے، میں کل یہ ٹویٹ یہ میں کر رہا تھا کہ ان کو خوراک کا وزیر بنایا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کھابوں سے ہے، خوراک سے ہے، کوئی پاوے سے ہے یا لسی سے ہے یا قیمے سے ہے، خوراک کا بھائی یہ رسد اور کمک، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مسائل ہیں، اس کا خوراک کا کھابے سے نہیں ہے تعلق۔ اور ابھی یہ آپ دیکھیں پورے 4 صوبوں میں، پنجاب کے اندر یہ اعلان لگ گیا ہے، جماعت اسلامی آ رہی ہے، کراچی میں آج JUI نے منظرنامہ لگا دیا ہے، اور پشاور سے JUI اب شروع کر رہی ہے، یہ اسلام آباد کے اوپر دعوے کی بات کر رہی ہے، اس کے بعد بلوچستان میں جو ہوا ہے پشین میں، اور اچکزئی صاحب اور ساتھ میں بینگل صاحب، تو یہ 4 صوبوں میں یہ جو آ رہا ہے، اور ساتھ میں ملا کے ملٹیپل کرائسس کے ساتھ میں انرجی کے پرابلمز آ رہی ہیں، مہنگائی کی پرابلمز آ رہی ہیں، اور اب IMF پہلے جو ڈیفرنٹ پکچر دے رہا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، 25% کا تقریباً انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے، اور اکانومی کے برے فگرز آ رہے ہیں، آپ کے گورننس کے برے فگرز آ رہے ہیں، تو اوورآل ایک لارجر پکچر دیکھیں تو یہ بلا ان کے گلے کو 2 مہینے میں آ چکی ہے، اور ان کا نظر نہیں آ رہا کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یا ان کے رویوں سے سنجیدہ بات ہو۔ جس طرح بھی محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو یقین دہانی کرائیں کہ لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، تسلی دیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کنٹرول کر لیں گے، یہ ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی خرابیاں، یہ 10 ہمارے سے بھی سن لیں، وہ وہاں جا کے ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان نہ آنا، تقریباً یہی ہے کہ یہ برے حالات ہیں، یہ پتہ نہیں کون مشیر ہے ان کے، کون ان کو بات یہ سمجھاتا ہے۔ بالکل عامر صاحب، وقت بھی ختم ہو گیا، جاتے جاتے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کبھی کہا جاتا تھا کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کرپشن کی کہانی نکلے گی، اب جون سی بھی خبر سن لو بحران کی کہانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ایک نیا بحران ہے، وہ آپ کی بات ایک نیا کٹا کھل گیا ہے۔ چلیے بہت شکریہ، تھینک سو مچ، دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔